अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पाकिस्तान के अवाम किसी एक मसले के ऊपर रोएं ये तो ज़्यादती होगी। एक साथ ही इतने मसाइल उनके आगे आ जाते हैं कि लगता यह है कि शायद पाकिस्तानी अवाम सियासी मसाइल से ज़्यादा अपनी जो ज़ाती ज़िंदगियों के मसाइल हैं उसी में उलझे हुए हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि अपोजिशन एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, दूसरी तरफ हम ये जिक्र करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के नाम के ऊपर जो भाव ताव चल रहा है वो भी अपनी मिसाल आप है। फिर हम अगर सिंध का रुख कर लें तो वहाँ पर बड़े प्रिंसिपल जो इशूज़ हैं वो पिछले कई सालों से कायम नज़र आते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी नज़र आती है। मतलब हर सूबे का एक अपना मसला है जो कि इस वक्त सामने है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये बात करें कि जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं उसी के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ इतनी शर्मनाक हो चुकी हैं कि उसके नताइज जब आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में जहाँ हम सियासी इशूज़ का जिक्र करेंगे वहीं इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ एक तरफ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हम चीनी का बहरान पैदा होता हुआ देख रहे हैं और वो रिसोर्सेज जो कि पाकिस्तान में हमेशा सरप्लस कंसिडर की जाती थी उनका शॉर्टेज अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब उनकी इंपोर्ट्स जैसे गलत फैसलों के ऊपर हुकूमत जो है वो अपना जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको मुतय्यन कर रही है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत के जो निर्ख हैं पिछले एक माह के दौरान तीसरी मरतबा गुज़िश्ता रोज़ बढ़ाए गए हैं और यकीनन ये एक ऐसा बोझ है जो कि ना तो ताजिर बरादरी और ना ही ट्रांसपोर्टर्स उठाने के लिए तैयार है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वीकेंड के आखिर में एक इस हवाले से शटर डाउन हड़ताल भी की जा रही है। लेकिन इन तमाम इशूज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो हुकूमत की तरजीहात कुछ मुख्तलिफ नज़र आती हैं। हुकूमत अभी भी जो सियासी तौर पर जो जोड़ तोड़ है उसमें मसरूफ़ नज़र आती है और बज़ाहिर अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इसका एक बुनियादी मकसद अपोजिशन को भी साइड लाइन करना है और इसके साथ ये भी देखना है कि जो आने वाले मुमकिन सेनेट इलेक्शंस हैं उसमें कौन सी जमात कितना गेन कर सकती है। और सबसे बढ़कर ये कि इस किस्म के जो सियासी इशूज़ हैं जिसमें पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों के बाद सियासी जमातें ख़ास तौर पर हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें अपने आप को मुस्तहकम करेंगी, तो मेरा ख्याल ये है कि ये वो प्रायोरिटी है जो कि इस वक्त हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों की नज़र आती है जो बड़ा लम्हा फ़िक्री है। ऐसी सिचुएशन में हम ये देख रहे हैं कि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बड़े वोकल रही है अवामी मसाइल के ऊपर उसकी अपनी क्या राय है, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों पर हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं, तनकीद करते रहे हुकूमत की पॉलिसियों के ऊपर हुकूमत के इत्तेहादी रहते हुए भी। तो इसलिए ज़रा चाहेंगे कि प्रोग्राम के आगाज़ में उन्हीं से शुरुआत करें। मेरे साथ प्रोग्राम के पहले मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अवामी मसाइल पे भी आपसे गुफ्तगू करनी है, लेकिन पहले ये फरमाइएगा कि गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में कहा जा रहा है कि कुछ सियासी इशूज़ जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं। मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि इस मुलाकात के अहम उमूर क्या रहे जो कि ज़ेर बहस आए आपके ख्याल में? देखिए, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर का उनसे मिलना और उनको ब्रीफ करना अबाउट द इवेंट्स, ये तो एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा है। कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात नहीं होती। जाहिर है जब वो मिलते हैं तो नेशनल इश्यूज पे भी बात होती है और ये जो डायरेक्शंस हैं जिस तरह से सेट होने हैं उनमें बातचीत होती है। ये तो आइन में लिखा हुआ है कि वक्तन फवक्तन वजीर आजम जो है वो सदर को जो मुल्की मामलात है उन पे ब्रीफ करते रहेंगे। सो इट शुड बी नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देयर। ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान दोबारा से हम एक गर्मजोशी का माहौल देख रहे हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है? आप समझते हैं कि दोनों जमातों में कोई दोबारा से कोई पैचअप होने जा रहा है क्या? देखिए, अलायंस का इशू नहीं। इस वक्त तो जो बातचीत हो रही है वो एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। जो के केपी में सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं और अनकरीब उसमें ज़ाहिरन हर एक ने अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है और अपोजिशन के लिए हमेशा बेहतर होता है कि वो मिल के बाकी अपोजिशन की जमातों से और केपी असेंबली में पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI तीनों अपोजिशन जमातें हैं, वो मिलके ये इलेक्शन लड़े। तो हमें उम्मीद है कि वो लॉक इन होगा, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो फिर जो माजी की तरह हॉर्स ट्रेडिंग का तरीका है वो अपनाया जाएगा और खरीदो फरोख्त होगी, विच इज़ नॉट हेल्दी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तरीक़ेकार है जिसमें हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह आई होप कि कामयाब होंगे। लेकिन ये फरमाएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIFA के दरमियान जो एक डिस्टेंस कम हो रहा है बज़ाहिर इस वक्त, उसकी बुनियादी वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात है उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है आपकी, और उसमें नून लीग से आप क्या समझते हैं कि उनके लिए भी कोई स्पेस रखा जाएगा या फिर इस इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून को आप दूर रखना चाहेंगे?
नहीं, इस वक्त तो बातचीत मेरा ख्याल है ट्रायलैटरल बेसिस पे हो रही है। तीनों जमातें जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी और जेआईयूआई काफी करीब आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग के। आखिर में यही होता है कि किसको कितना इससे फायदा होगा, तो वो थोड़ी सी जॉकिंग चलेगी, लेकिन आई एम श्योर कि हर एक के फायदे में कि ये हो जाए। लेकिन नवीद कमर साहब, आप खुद क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन के नाम के ऊपर केपी में इस वक्त जो पैसों की रेल पेल है और जिस तरीके से खरीदो फरोख्त का एक माहौल बना हुआ है, खुद क्या सियासी उमूर को मद्देनजर रखा जाए तो क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है जो हो रहा है इस वक्त वहाँ पर? अब देखते हैं, जाहिर है कि जब वोटिंग होगी और रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके अपने एक डायनामिक्स होते हैं। अब इस वक्त तो जाहिर है पीटीआई गवर्नमेंट में है, गंडापुर साहब भी गवर्नमेंट में है। अब मौलाना साहब ने कहा है कि गंडापुर साहब को हटा के किसी और को सीएम बनाया जाए। तो ये सब सियासत में तो एक डायनामिज्म होता है, और हर इवेंट के बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अब देखते हैं, इट्स प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट दैट। इस वक्त फिलहाल तो ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगला मरहला क्या होगा वो देख लेंगे। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है अब से कुछ वक्त के बाद, लेकिन उसके साथ ही एक मरतबा फिर ये सुनने में आ रहा है कि 90 रोज़ का वक्त उन्होंने मज़ीद दे दिया है हुकूमत को। अब इसके जो भी मंदरजात हों, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई इस तरह के एहतजाज से हुकूमत परेशान हो सकती है या उसको कोई उनसे बातचीत के लिए राह हमवार करनी चाहिए? देखिए, पहले चीज मेरा ख्याल है कि इस वक्त माहौल नहीं है कि लोग इतनी तादाद में सड़कों पे निकलेंगे। लोग अब जो है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, निकलते हैं। जो भी इनकी सपोर्ट बेस है पीटीआई की, थोड़ी बहुत तो उसकी इरोजन हुई है विद टाइम, क्योंकि लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और कुछ हद तक ये है कि अगर कोई आपको वोट भी दे देगा तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉल पे वो सड़कों पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने से उसकी अफादियत और कम हो जाती है, लोगों का एतबार भी जो है वो नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सिलसिला है उसका भी नतीजा कोई खास नहीं निकलेगा। इनकी आपस में भी डिफरेंसेस हैं, आज भी बयानात तजाद वाले सुन रहे थे। तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक कि इसमें से जो है वो रिजल्ट्स निकलेंगे जो कि वो चाह रहे हैं। ये फरमाएगा कि उनके साहबजादों के आने की भी बात हो रही है पाकिस्तान, आप समझते हैं कि उनके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इतनी परेशानी की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए क्या? मुझे खुद हैरत है कि ये इस चीज को इतना क्यों उछाला गया है। अगर बेटे हैं उनके और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, एक तो वो चाहे वो मिले ना मिले फिर भी उनका हक है, जाहिर है सन्स ऑफ पाकिस्तानी, उनका पूरा हक है। और अगर वो चाहें कि वो अपने वालिद से मिले तो उसको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों एक इशू बन गया। सर, ये भी फरमाएगा कि अपोजिशन की तरफ से बुनियादी तौर पर तो पीटीआई ये एहतजाजी तहरीक शुरू करी है, लेकिन जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं ये कई महीनों से ये बात कर रही थी कि वो पीटीआई की इस तहरीक का हिस्सा बनेंगी, लेकिन इस मरतबा बड़ी खामोशी नजर आ रही है, उसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे समझ में आता आप किसको अपोजिशन कह रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में मेनली अपोजिशन जो है वो पीटीआई है या कुछ हद तक जेयूआई है। जाहिर है जेयूआई की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, और वहां पे वो अपोजिशन है केपी में, वो यहाँ पे जो है मतलब जिस गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन है वो नेशनल असेंबली में वहाँ उन्हीं के साथ जो है अलायंस में है। सो ये तो डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि जो भी तहरीक है या नहीं है, या वो पीटीआई का ही सोलो शो होगा। उसके अलावा तो और कोई खास जमात नजर नहीं आ रही। जेयूआई का आपने देख लिया ना कि वहाँ खुद कह रहे हैं कि सीएम को हटाओ। तो इट इज नॉट अ मोनोलिथ, एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है ना सारी। ये भी फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसला भी दरपेश है जो गंडापुर साहब की हुकूमत के खात्मे के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उनकी हुकूमत गिराने के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली चीज तो ये कि मैं एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूँ जो खुद सुनी है मौलाना फजल रहमान साहब की। अभी इसने 1-2 दिन ही हुए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि गंडापुर साहब को हटा देना चाहिए। पहले तो उन्होंने कहा कि पीटीआई खुद ही हटाए,
ورنہ پھر کوئی اور ایفرٹس ہوں گے. سو ظاہر ہے کہ وہ فرسٹریشنس تو کریٹ ہو رہے ہیں نا، جس سے کہ یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس وقت آئین میں، وہ ہے نو کانفیڈنس. یا گورنمنٹ جو پارٹی ہے وہ خود ہیڈ کو ہٹا دے، یا نو کانفیڈنس آئے. تو وہ تو نمبرز گیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا نمبرز رہتے ہیں. اگر پارٹی خود پہلے ہٹاتی ہے تو وہ الگ اس کا پروگریٹو. لیکن فرمائیے گا کہ خود گنڈا پور صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی میں بھی کوئی پازیٹیو رائے نہیں پائی جا رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے 1-2 روز پہلے فرمایا تھا کہ اگر ایسی کوئی تحریک آتی ہے تو وہ اس کو بھرپور سپورٹ کریں گی، اور وہ کوئی خان صاحب یا پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی عدم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کیا اس کو سپورٹ کرے گی؟ نہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن جو ہے وہ ہمیشہ یہ تو اس پہ نظر رکھے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کب اپنی میجورٹی لوز کر. اگر وہ ماحول ہوا تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی ول بی پارٹ آف دا اپوزیشن، جو کہ اس پوری تحریک کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے نوید قمر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، اور یقیناً دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کور اسٹریٹجک ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات تو کرتی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اگر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے جو پورا سیاسی منظرنامہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ترتیب دیا جا رہا ہے اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے. اور obviously اس حوالے سے جو ملاقات تھی گزشتہ روز کی وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پرانی سیاسی جماعتیں ایک اپنا طریقہ کار لے کر چل رہی ہیں، وہیں نئی جماعتوں کے حوالے سے ماحول کتنا سازگار ہے، اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم سیاسی میدان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر تو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے دیکھنا کہ یہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی تبدیلیوں کا اصل مرکز اور محور ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے کیا کھیل کھیلتی ہیں، اور اس میں عام لوگ یعنی کہ پاکستانی کس حد تک استعمال ہوتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عوام کے جو کور ایشوز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے. وعدے ضرور کیے جاتے ہیں پر وہ وفا نہیں کیے جاتے، اور جو کچھ خاص طور پر انتخابات سے پہلے ہوتا ہے، جو بازار گرم ہوتا ہے لوگوں کو سہانے خواب دکھانے کا، وہ کوئی بھی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا جب وہ جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا اسپیس، ایک ایسا خلا بن چکا ہے جس میں پاکستان کی جو جماعتیں ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ایک عام پاکستانی کے لیے کسی شکل میں لانے میں ناکام نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ خلا مزید بڑھتا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خلا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی نئی جماعتیں ہیں جو ایک نیا پودا لگا رہی ہیں اس سیاسی میدان میں، اور یقیناً اس کا بنیادی مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے کام کر سکیں، لوگوں کے ایشوز کے اوپر کام کر سکیں، لوگوں کے مسائل کے اوپر کھل کر بات کر سکیں، چاہے پارلیمنٹ میں اقتدار کے ایوانوں میں ہو یا پھر عوام کے ساتھ سڑکوں پر ہو. لیکن اس حوالے سے بڑا ووکل ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی نمائندگی جو ہے، عوام کی نمائندگی ان پارٹیوں میں نظر آ سکے. ایسی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہم نے کچھ وقت پہلے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. کراچی میں ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی گئی، اور وہ جو پریس کانفرنس کی گئی جس شخصیت کی طرف سے وہ خود صحافی برادری سے تعلق رکھتی ہیں، ریحم خان صاحبہ، اور انہوں نے ایک نئی پارٹی اناؤنس کی. اس کا ایجنڈا، اس کا جو ایک مقصد ہے اس کی انہوں نے وضاحت کی. لیکن یہ ضرورت کیوں پیش آئی ان کو کہ وہ ایک نئی پارٹی کی بنیاد رکھیں، اور آخر کن وجوہات کی بنا پہ؟ کیونکہ ان کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں. ماضی میں جب وہ ایک سیاسی جماعت کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کی ممکنہ بات ان کے حوالے سے کی جا رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے اس تاثر کو رد کیا، لوگوں میں ان کو پذیرائی بھی ملی. لیکن اس حوالے سے جتنی بھی اسپیکولیشنز ہوئی، میں چاہوں گی کہ ہم خود ان سے بات کر کے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں. میرے ساتھ موجود ہیں چیئرپرسن ریپبلک پارٹی ریحم خان صاحبہ. ریحم صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پارٹی کی بنیاد رکھنے کی آپ نے بات کی ہے ابھی کچھ وقت پہلے، ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی؟ کیونکہ آپ جس پروفیشن سے تعلق رکھتی ہیں وہ خود اتنا مطلب ایک ہیکٹک پروفیشن ہے کہ اس کو سائڈ پر رکھ کے ایک پارٹی کو شروع کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ایک میرے خیال میں ایک برڈن ہے. یہ ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی کہ ایک پارٹی شروع کرنی چاہیے اور عوام میں جانا چاہیے؟ بہت شکریہ ثنا. برڈن تو میں نہیں کہوں گی، چیلنج کہوں گی، کیونکہ اپنوں کی ذمہ داریاں نبھانا یہ ایک پریولیج ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری اپنوں کی پڑی ہے، میں نے اس کو ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی نبھانے کی اور بڑے خوشی سے نبھانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر ہے یہی چیز جو میں نے اپنی ذاتی زندگی میں کی ہے وہ میں ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہوں باقی پاکستانیوں کی طرف، جو کہ ظاہر ہے میرے اپنے ہیں. صحافتی کریئر تو بہت پہلے آپ کو معلوم ہے جو لوگ پاور میں تھے انہوں نے اس کو ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ذریعے ختم کیا. بڑی محنت سے میں نے وہ صحافتی کریئر بنایا تھا.
باہر ملک میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ بنایا تھا اور کسی سپورٹ کے بغیر بنایا تھا، لیکن جو اللہ کو منظور. میں جب سے ایکٹیویزم کرنا میں نے شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو پرائم ٹائم 8 بجے کے 10 بجے کے جو سلاٹس ہیں اس پہ ایشوز پہ بات ہی کوئی نہیں کرنا چاہتا جو کہ کی پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور میں نے پاکستان آنے کے بعد پچھلے 2 سال میں دوبارہ میں نے اپنا کریئر شروع کیا، لیکن میں وہ کام کرنا چاہتی تھی جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں کی ضروریات ہیں اور ایشوز ہیں. لیکن پاکستانی میڈیا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. پاکستانی میڈیا اس پولیٹیکل سرکس کے محور میں رہتا ہے جس کا کسی عام پاکستانی کو فائدہ نہیں. اینڈ آئی ڈو آلسو تھنک کہ پولیٹیکلی انگیج کرنے کی جب میں بات کرتی ہوں تو جب میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ خواتین آئیں، تمام طبقات سے لوگ پولیٹیکلی انگیج ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے ہمت دکھانی چاہیے. تو میں بڑے عرصے سے سوچ بچار کر رہی تھی. میں جہاں کہیں بھی جاتی تھی مجھے بڑا پریشر تھا کہ آپ الیکشنز میں حصہ کیوں نہیں لیتی، آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کرتی، آپ کو یہاں جوائن کرنا چاہیے، آپ کو مخصوص نشستوں کی بات میرے سامنے کی جاتی تھی. لیکن آئی جسٹ تھاٹ کہ میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں ہے، کہ میں میچ نہیں کرتی، کیونکہ یہ جو ایلیٹ ایک انٹرینچڈ ایلیٹ ہے ہماری سوسائٹی کی جو کہ پاور کوریڈورز میں براجمان ہوئی ہے اور جو کہ نسل در نسل اپنی ہی فیملیز کو وہاں رکھتی ہے اور انہی کے ہاتھوں میں پاور رہتی ہے. I did not accept that, did not want to accept that. تو مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ جو کام ایک سیاسی پارٹی کا ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، جو کہ ہے نمائندگی، یعنی کہ جو کہ آپ کے حلقے کا مسئلہ ہے، جو ایشو ہے، اس کو اگر آپ ایوان میں اجاگر ہی نہ کر سکیں، اگر آپ کسی کے کٹ پتلی بن کے بیٹھ رہے ہیں یا آپ اپنے ہی لیڈر کی عشق میں مبتلا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قوم کے لیے جس خدمت کا نعرہ لگا رہے تھے وہ آپ فریب کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف لیڈرشپ ویکیوم، دیر آر نو لیڈرز ان پاکستان. اور یہ جو ویکیوم ہے، یہ جو خلا ہے، وہ میں جہاں جہاں جاتی ہوں، نوجوان نسل بلکہ اولڈر جنریشن آلسو، خواتین مجھے کہتی ہیں کہ آپ آگے آئیں، آپ آگے آئیں. اور میں سمجھتی تھی کہ مجھے نہیں آگے آنا چاہیے، ان کو خود آگے آنا چاہیے. تو میں نے ہمت اس لیے کی ہے کہ ایک میں پلیٹ فارم بناؤں جہاں میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر سکوں کہ وہ لوگ جن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل بیکنگ نہیں ہے، جن کے پیچھے کوئی ٹریڈیشنل بیکنگ نہیں ہے، نہ جن کا باپ پالیٹکس میں ہے، نہ جن کا شوہر پالیٹکس میں ہے، نہ اڈاپٹڈ کوئی باپ ہے، جن کے اوپر کوئی آشیرواد نہیں ہے، ان کے لیے پولیٹیکل بیکنگ میں اپنے پلیٹ فارم سے پرووائڈ کروں. کیونکہ ہمیں یہ جو چہرے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں بدلنا ہوگا. یہ دے آر پاسٹ سیزن، دیو جو شیلف لائف ہے نا ان کی ختم ہو چکی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ابھی کیا جائے. الیکشنز کی دور دور تک کوئی آثار نہیں نظر آ رہے، بٹ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ ایک نئے پولیٹیکل کریئرز. نہیں ریحام صاحب، مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. جی مجھے ایک سوال کی اجازت دیں. آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ایک بڑا مشکل مطلب ایک سٹرگل ہے کہ کسی پارٹی کے لیے بغیر کسی سپورٹ کے اپنا اسپیس بنانا. ایک تو مجھے یہ فرمائے گا کہ آپ کا بنیادی ایجنڈا یا منشور کیا ہونا چاہیے، اس میں کن چیزوں کو، یہ تو واضح ہو گیا کہ آپ عام لوگوں کو اس پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہیں. لیکن اب جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ گیٹ نمبر 4 کو پہچانتی بھی نہیں ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جو کسی بھی جماعت کو آگے لے جانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، آپ بھی بہتر سمجھتی ہیں. ایسے میں پھر یہ اسپیس کیسے بنائیں گی آپ اپنی جماعت کے لیے؟ دیکھیے ثنا، میں نے یہ کہا کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں. میں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 سے میں آئی نہیں ہوں. بالکل. میں نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے نہ کسی سے اجازت لی اور نہ میں نے کسی سے آشیرواد لیا. میں نے وہ کیا جو مجھے لگا کہ قوم کو ضرورت ہے. میں نے وہ کیا جو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے ہے. اور مجھے بہت زیادہ، میں تو بلکہ آئی ایم ویری ہمبلڈ، کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی پذیرائی کچھ ہی گھنٹوں میں ملے گی. جتنی مجھ کو ایک دم سے لوگوں کے ساتھ جو ایک رابطہ بنا ہے، جو لوگوں نے مجھے بہت زیادہ
رسپانس دیا ہے میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں سمجھ رہی تھی کہ آہستہ آہستہ ہوگا اور میں ایک لمبی اسٹرگل اور جد و جہد کے لیے ریڈی ہوں. میں نے ثنا زندگی میں کبھی بھی کوئی چور راستہ نہیں اپنایا. میں نے ہمیشہ اگر کوئی کریئر بنایا ہے تو میں نے اس کو محنت سے بنایا ہے, کسی کی پرچی یا کسی کی سفارش یا کسی نیم ڈراپنگ کی وجہ سے نہیں بنایا. اور آئی تھنک کہ یہ بہت ضروری ہے کہ میں ان لوگوں کو جن کی پرچی نہیں ہے, جن کی کوئی فائنینشیل بیکنگ نہیں ہے, میں لابینگ کرنا چاہتی ہوں عام پبلک کے لیے. جو انٹرینچڈ ایلیٹ ہے, جو کہ آپ کا اشرفیہ ہے, اس کے پیچھے بہت بیکنگ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف دیٹ سسٹم. اور آپ مجھے تو ابھی تک جو رسپانس ملا ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہے. اور میں ایک آپ کو بڑی کیوٹ سی بات بتاؤں کہ کل پریس کانفرنس سے پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے, چھوٹی بچی تھی, شی از جسٹ اسٹارٹنگ ہر جرنلزم کریئر, اینڈ شی سیڈ ٹو می کہ میں آپ کی بہت عرصے سے فین ہوں اور میرا بڑا دل تھا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں, لیکن آپ سے ایک میں ریکویسٹ کرنا چاہتی تھی اور آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ بس آپ ان کی طرح نہ ہو جائیں. سو یہ بس آپ دعا کریں کہ مجھے اللہ توفیق دے. میری نیت بہت پیور ہے. آپ سے ہم روٹین کے سیاستدانوں کے جو اثرات ہیں, میں چاہوں گی آپ ان کو, اللہ آپ کو ان سے محفوظ رکھے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا یہ فرمائے گا کہ آمین ثم آمین. ہاں, آپ یہ فرمائے گا کہ آپ نے ایک پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھا, سمجھا, اس وقت آپ کے اوپر بڑے الزامات لگے کہ آپ اس پارٹی میں قبضہ کرنا چاہ رہی ہیں, اس میں اقتدار حاصل کرنا چاہ رہی ہیں, بہت کچھ آپ نے سنا. حالانکہ ہم نے آپ کو خواتین کے بیچ میں دیکھا, ہم نے کہیں آپ کو کوئی جلسے جلوسوں کو لیڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کے خیال میں اس وقت ایک پارٹی کو شروع کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں, کون سی جگہ آپ کو بہتر, کیونکہ اوبویسلی وہاں پہ آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا عوام کے اندر, لیکن آپ اس وقت سرپرائزنگلی سندھ کے اندر موجود ہیں. تو یہ جو چناؤ آپ نے کیا ہے اس پڑاؤ کا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ سندھ میں آپ گئی ہیں, یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اوور آل کس طرح پارٹی کو لے کے چلیں گی؟ اور دوسرا یہ کہ اس پارٹی میں آپ ابھی کسی بڑے نام کو شامل کرنا چاہیں گی جو آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ کر سکے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بڑے نام کو شامل کرنے کی مجھے تو بالکل کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی, کیونکہ اگین میرا خیال ہے کہ فریش فیسز ہونے چاہیے. میں تو یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ مینیفیسٹو میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ مینیفیسٹو میں لوگ ان پٹ ڈالیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھے لکھنا آتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی فریش آئیڈیا ہو, کوئی چیز ایسی ہو جو میں نے مس کر دی ہو. تو میں بہت اوپنلی آئی وانٹ ایوری ون ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, فریش فیسز ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. لوگ رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ فاؤنڈنگ جو ممبرز ہیں یا جو بنیاد رکھیں وہ کم از کم ایک کلین فریش ینگ بلڈ ہو, کم از کم ان کی سوچ ذرا نئی ہو. جو اب ایک بالکل دنیا جو ہے ایک بہت لینڈسکیپ بالکل چینج ہو گیا ہے, تو ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی جو کہ آج کل کے دور کے مطابق سوچ رکھتے ہیں, کمپٹنسیز رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرے اوپر بڑے الزامات لگے. دیکھیں خواتین تو جب بھی کچھ کرتی ہیں ان پہ الزامات لگتے ہیں. مجھے جہاں بھیجا گیا, جہاں کہا گیا میں چلی گئی, لیکن میں کبھی کسی پاکستانی پارٹی کا ممبر نہیں رہی. میں کبھی کسی پاکستانی پارٹی کی سیکریٹریٹ میں نہیں گئی. پی ٹی آئی کی ورکنگز یا کون کس کو کینڈیڈیٹ سلیکشن کر رہا تھا, کس کو ٹکٹ مل رہا تھا, آئی واز نیور اے پارٹ آف اٹ. میں کبھی کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھی. مجھے اگر کہا گیا کہ جی یہاں آپ نے جانا ہے اور یہاں نہیں جانا, میں نے وہ کیا. اور وہ اکثر آپ کو پتہ ہے گھرانوں میں ہوتا ہے. کراچی کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ میرے نزدیک کراچی دارالخلافہ ہونا چاہیے, اور یہ جنرل ایوب کی ہم پہ بڑی مہربانیاں ہیں جس کا ابھی تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. لیکن کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میرا, آپ یہ مت سمجھے کہ صرف کراچی کی سیاست میں کر رہی ہوں یا کوئی سندھ میں متبادل. میں ایکچولی کراچی از ریپرزینٹیو آف آل دا فیڈریشن. کراچی میں جس کو اپنی زندگی اور کریئر بنانا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آتا ہے, کیونکہ کراچی کاروبار چلاتا ہے, کاروبار بناتا ہے اور پورے پاکستان کو کراچی چلاتا ہے. اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس بجٹ کے بعد میں پارٹی کو اناؤنس کرتی اور کراچی سے کرتی. لیکن کراچی آپ یہ مت سمجھے کہ صرف یہ کراچی کی سیاست ہے. میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, میرا تعلق مانسہرہ بیلٹ سے ہے, لیکن میں اس کو بھی اپنا حلقہ ایز سچ نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں کہ میرا مقصد یہ ہونا چاہیے ہے کہ میں ہر جگہ
اپنی جو ایک تنظیمی نظام ہے اسٹرکچر ہے آفسز کا اس کو اسٹیبلش کروں. نہیں ذمہ نہیں داریاں جو میرا ہیں، مقصد صرف میں یہ تھا کہ آپ local شروعات جو ینگر لوگ ہیں جی ان کے ہاتھ میں تھماؤں. صحیح. سو اٹ از ناٹ کراچی اسپیسیفک بٹ کراچی چلے گا تو پاکستان چلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا لاسٹ کویشچن میرے پاس لاسٹ فیو منٹس ہے. مجھے یہ فرمائے گا کہ آپ تو اب باقاعدہ آپ سیاست میں قدم رکھ چکی ہیں, تو یہ جو اس وقت کا سیاسی سینیریو اس پہ اگر آپ کو ایک مختصر میں کامنٹ چاہوں گی کہ یہ جو اس وقت حکومت کا سٹانس ہے مختلف ایشوز پہ اور پھر اپوزیشن کی جماعتوں میں جس میں پی ٹی آئی بھی سر فہرست ہے جو سٹانس ہے مذاکرات کے نام کے اوپر جو ایک ریجیڈیٹی دونوں طرف نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا غیر مستحکم ہو رہا ہے نظام؟ مطلب مذاکرات کی بات تو ہوتی ہے دونوں طرف سے لیکن سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں نظر آ رہا ہے. آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ ثنا میں معذرت چاہوں گی کیونکہ میں بالکل بھی ان تمام ایشو سے بالکل لا تعلق ہوں. میں بالکل فالو نہیں کر رہی کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک ٹائم ویسٹنگ ایکسرسائز ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ کون کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, کون کتنا زیادہ اسٹرانگ ہے, کون کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ بہت ہی میرے نزدیک تو یہ فضول کانورسیشن ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ سب ایک سرکس ہے. آئی ہیو ناٹ فالوڈ اٹ ایٹ آل. اور بات یہ ہے کہ مذاکرات کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے لوگ معافی تلافی چاہتے ہیں لیکن فیس سیونگ بھی چاہتے ہیں. اور حکومت جو ہے ان کا, آپ حکومت ان کو کہہ رہی ہیں لیکن وہ کوئی اختیار تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہیں. لیکن اس پہ جتنی کم میں آپ کا ٹائم لوں اور لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کروں میں بہتر سمجھوں گی, بیکاز آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, پی ایم ایل این کیا کر رہی ہے. ہاں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو بجٹ آیا ہے وہ کسی طرح سے بھی ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور جو یہ شوگر کارٹیل کے ساتھ ہو رہا ہے, اب آپ غضب خدا کا یہ دیکھیں کہ ہم آئی ایم ایف پہ اعتراض کرتے ہیں اینڈ ایز وی اسپیک آئی ایم ایف کو اعتراض ہے کہ آپ نے کیوں سستے نرخوں پہ ایکسپورٹ کرنے دی شوگر. مطلب وہ لوگ جو کہ ہمارے اینٹی ہم سمجھتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا. اور یہ لوگ ہم سے ٹیکس کلیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ نہ پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ شوگر کارٹیل کون ہے, نہ پی ایم ایل این کو پتا ہے, نہ ان کو پرائز کنٹرول کرنا آتا ہے, نہ ان کو پرائز کنٹرول کرنا آتا ہے. تو یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو میرے لیے تو یہ ایک اٹس اے ویسٹ آف ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دیز پارٹیز. ایشوز یہ ہیں کہ پاکستان کی عوام کے جو ایشوز ہیں وہ اپورڈ موبلٹی کے ہیں. ہمارے مینیفیسٹو کا کور ایشو یہ ہے کہ مڈل کلاس کو آپ وائپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور مڈل کلاس کو میں چاہتی ہوں کہ اسٹرینتھن کیا جائے, اپورڈ موبلٹی کی بات کی جائے, صرف انکم کی بات کی جائے اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بات کی جائے. جب انفرادی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی تو ملک کی بھی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی. بہت بہت شکریہ ریحام خان صاحب. پاکستان ریپبلک پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی. جس طرح بات کر رہی تھیں کہ کس طریقے سے جو چینی کا ایک بڑا بحران پاکستان میں پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کی ایکچولی انسائٹ کیا ہے اور اس میں غلطی اور قصوروار کون ہے, اس کے اوپر تھوڑا تفصیلی ہم بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی کہ بہت سے سیاسی ایشوز اپنی جگہ, لیکن اس وقت کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے لیے وہ مسائل ہیں جو کہ خود ان کی اپنی ذات سے جڑے ہیں. ہم سیاسی میدان میں کون سی جماعت آگے ہے, کون سی جماعت اقتدار میں ہے, کون سی اقتدار میں نہیں ہے, اس کے اوپر تو بحث کرتے ہیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں عوام کے ساتھ مہنگائی کے نام کے اوپر جو ہو رہا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی بھی اب وہ حد آ چکی ہے کہ اس کے بعد اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ بوجھ اٹھا سکیں. ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری حکومت کی پالیسیز کیا ہوتی ہیں. ہم پچھلے 10-15 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گندم کا سرپلس ہوتا ہے اور وہ باہر ایکسپورٹ ہوتی ہے, لیکن پھر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہے. کبھی ہم چینی کے حوالے سے, بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ آلموسٹ ہر دوسرے سال ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے جب ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ چینی کی پاکستان میں شارٹیج موجود ہے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک بحث چل پڑی ہے کہ آیا چینی کا جو بحران پیدا ہوا ہے وہ آخر کس کی ذمہ داری ہے اور کس کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک ہم بات کر رہے تھے کہ ہم چینی کو ایکسپورٹ کریں گے, لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں 200 روپے کلو تک چینی کا ریٹ جا چکا ہے. اور دوسری طرف ایک اہم مسئلہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں کا ہے. پچھلے ایک ماہ کے دوران 2-3 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. آخر عوام کو اگر یہ تشفی دی جاتی ہے کہ آپ کے لیے مہنگائی کی جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ بہت حد تک کم کر دی گئی ہے, تو اس کے اثرات عوام تک کیوں پہنچ نہیں پاتے؟ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ شاید عوام کی ذات سے جڑے ہیں, اور اس کے اوپر اگر گفتگو نہ کی جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے, بلکہ تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی کیتھارسس کرنا بڑا ضروری ہے اس حوالے سے.
ان تمام چیزوں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نہ صرف یہ کہ بڑی ہی ہردل عزیز قسم کے سینئر صحافی بھی ہیں، بلکہ میں تو ان کو ماہر معاشیات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اکانومی کے نمبرز بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اسی لیے اس حوالے سے ہم نے ان کو اسٹوڈیوز میں بھی زحمت دی ہے. اشرف ملغم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اشرف، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. یہ فرمائیے گا، میں پہلے تھوڑا سا چینی پر آپ سے اس لیے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بڑا ہاٹ ایشو ہے. آج سارا دن ہم ٹیلی ویژنز کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف بڑا سیخ پائے، مطلب وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی ریٹ بڑھائیں. اس مرتبہ وہ الٹی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا کہ چینی کے ریٹ یہاں پر پہنچ گئے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہ تو میرا خیال ہے کوئی 1000 دفعہ ہم یہ ایکسرسائز کر چکے ہیں کہ ہم پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ تو ہم لاس میں جا رہے ہیں اور پھر ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس مرتبہ یہ جو بحران ہوا یہ کس کا ذمہ داری آتی ہے؟ یہ ذمہ داری تو آپ کچھ بھی کریں، آخر ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. جو بھی ہو جس کو مرضی نہ الزام دیں، ذمہ دار آخر حکومت وقت ہوتی ہے. یہ حکومت پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے عائد ہوتی ہے، میں پہلے بھی ٹاک شوز میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف منسٹر پنجاب، کچھ وفاقی وزراء، یہ تمام کے تمام چینی کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. ان کی بدنیتی ہو یا نہ ہو، انگلی ان کی طرف ہی اٹھے گی. ان کو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے، زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے چینی کو ہینڈل کرتے ہوئے. لیکن ہوا کیوں؟ ہوا یہ جس وقت ہمارے پاس چینی انف تھی، گنے کی فصل بڑی اچھی ہوئی تھی، لاسٹ ایئر جی چینی وافر پڑی تھی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں. چینی سیکٹر کے لوگوں نے سوچا کہ ہمیں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، حکومت کے پاس ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے. جو چینی کے جو کرتا درتا ہیں، شوگر سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن، انہوں نے بار بار اپروچ کیا وفاقی حکومت کو. وفاقی حکومت یہ کر دو وہ کر دو. ہمیں پتہ تھا الٹیمیٹلی اس چینی نے ایکسپورٹ ہونا ہی ہونا، جو مرضی اسی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے ٹائم پہ یہ ہوا ہے. اسی گورنمنٹ تو ہو گیا. ایکسپورٹ ہوئی اس شرط پہ کہ چینی کے ریٹ نہیں بڑھیں گے. اس وقت چینی کی قیمت تھی 140 روپے فی کلو گرام. چینی ایکسپورٹ ہوئی، اب چینی 200 روپے تک پہنچ گئی. اب ان کو خیال ہے کہ ہمیں چینی اور امپورٹ پر کرنے چاہیے. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. چینی کی امپورٹ بہت بڑا فراڈ ہے. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں جتنی چینی پاکستان میں اس وقت پڑی ہے، پاکستان کی ضروریات سے زیادہ پڑی ہے. نہیں تو پھر ہم امپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ امپورٹ ایک اور فراڈ ہونے جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ایک اور فراڈ ہونے جا رہا ہے. چینی جب باہر گئی اس پہ گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس نہیں ملا، کیونکہ جو چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے. اب جو آئے گی اس کو بھی ٹیکس فری کر دیا تاکہ چینی پاکستان میں مہنگی نہ ہو. پہلے چینی باہر مہنگی تھی، اس سے بینیفٹ کیا، اپنی ادھر سستے سے ریٹس، ادھر جا کے بیچ دیا ٹیکس بچا کے. یعنی یہ مڈل مین نے فائدہ اٹھایا جو میں سمجھی. ڈائریکٹ شوگر مل، شوگر مل ایکسپورٹ مڈل مین نہیں کرتا، شوگر مل ہی کرتے ہیں. جو مڈل مین ہوتے ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا وہ. تو اب خیال ہے کہ اب تو بہت شور پڑ گیا، کیا کیا جائے. جب شور پڑے گا، اب میں تو فگرز دے دیتا ہوں. ہمارے پاس تقریباً 3.5 ملین ٹن سے زیادہ چینی کا سٹاک پڑے ہیں اس وقت. ہماری ضرورت جو ہے گنے کا کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے فرسٹ ویک آف نومبر، جو مرضی ہو جائے 1 نومبر کو شروع ہو جاتا ہے اگر حکومت کی نیت نیک ہو، ورنہ ڈیلے بھی کر دیتے ہیں. وہ ایک اور وجہ ڈیلے کیوں کرتے ہیں. تو اس میں انف سٹاکس ہیں. پھر اب ان کو پتہ ہے چینی ختم ہوگی، بہت مہنگی ہے، پریشر آئے گا کہ گنے کا کرشنگ سیزن جلدی شروع ہو. یعنی تقریباً 3-4 مہینے کے لیے ہمیں شوگر چاہیے ٹیکنیکلی دیکھا جائے نا. 4 مہینے کے لیے چاہیے. 4 مہینے کے انف سٹاکس. 5 مہینے کی چینی چاہیے، 5 مہینے کے انف سٹاکس ہمارے پاس پڑے ہیں، سب کو پتہ. بلکہ آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں نوید قمر جو کہ خود بھی ذمہ دار ہیں، ان کا کہنا تھا کہ چینی ہمیں درآمد نہیں کرنی چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چینی کیوں درآمد کی جا رہی ہے. میں بھی اسی چیز کے رات کل بھی ایک ٹاک شو میں بات ہوئی تو اس میں تھا چینی کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن امپورٹ کیوں ہو رہی ہے. امپورٹ ہو رہی ہے کہ گنے کا کرشنگ سیزن جلدی نہ شروع کرنا پڑ جائے. اگر گنے کا کرشنگ سیزن جلدی شروع ہوتا ہے تو گنے میں چینی کی مقدار کم ہوتی ہے، پانی زیادہ ہوتا ہے. اگر کرشنگ سیزن لیٹ شروع کریں گے اس میں چینی کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، پانی کم ہوگا. اس کے 2 نقصان ہوں گے. ایک تو ذمہ داروں کو قیمت گنے کا وزن کم ہو جائے گا، لہذا پیسے کم ملیں گے. دوسرا بہت ذمہ دار گنا کاٹ کے وہاں گندم کاشت کرتے ہیں. وہ گندم کے لیے وہ رقبہ اویلیبل نہیں ہوگا جس پہ گندم کاشت کی جا سکے، کیونکہ کماد کی فصل وہاں کھڑی ہوگی گنے کی. یہ چیز ہے. دوسرا آج پی ایس سی میں ذکر ہوا جو پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، آج ہی قومی اسمبلی کی جو کمیٹی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ ہے اس میں بھی ذکر ہوا کہ ہمیں ضرورت کیوں ہوتی ہے، آخر کیوں اس شعبے میں یہ بھی تو کہا گیا نا کہ ٹیکس چھوٹ کیوں دے رہا ہے ایف بی آر. اس کے اوپر کیا ڈیبیٹ ہوئی؟ ایف بی آر کا بڑی اوپن چیئرمین ایف بی آر نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں نہیں پتا کیوں دی ہے. ہم نے نوٹیفائی کیا، فیصلہ کیبنٹ سے ہوا تھا. ہم نے کیبنٹ کے فیصلے کے آگے ایف بی آر تو کچھ نہیں بول سکتا. کابینہ نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ ٹیکسز ختم کر دیں، 0.2% ٹیکس ہے چینی کی امپورٹ پہ. تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے نوٹیفائی کر دیا، ہمیں تو ہم سے نہ پوچھیں، ایز پر آرڈر کہ کابینہ کا فیصلہ. تو اس پہ وہی بات ہے کہ یہ فیصلے کیوں ہوتے ہیں، ہر بندہ حیران ہے. یہ
جو ہوئی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ چینی ایک ایسا کاروبار ہے جس میں حکومت کے تمام کرتا درتا جڑے ہوئے شامل ہیں. ان کی نیت ہو یا بدنیتی ہو، بدنیتی نہ بھی ہو، پھر بھی ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے، بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ انگلیاں ان کی طرف اٹھیں گی. اچھا. وہ چینی کے بینیفیشری ہیں، ان میں صدر پاکستان کا بزنس ہے، انہیں پرائم منسٹر پاکستان کا بزنس ہے، چیف منسٹر صدر پاکستان کا بزنس بھی چینی میں ہو گیا ہے. چینی کی ملیں ہیں نا اس چینل میں، صدر صاحب کی چینی کی ملیں ہیں، زیادہ تر ملیں چینل میں انہی کی اپنی ملکیت ہے. اچھا. اس پہ کیئرفل ہونا چاہیے ہر کسی کو. اچھا، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب یہ چینی امپورٹ ہونے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ 200 سے بھی اوپر جائے گا ریٹ؟ کیونکہ دیکھیں جو ماضی میں ہم نے مثالیں دیکھی ہیں اس میں کچھ مہینے بڑے تکلیف سے گزرتے تھے. اور دوسرا ایک سوال اور یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پچھلی مرتبہ کی بھی کراپس تھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ کئی فصلیں ہم نے پچھلے سال بھی خراب کی ہماری پالیسیز کی وجہ سے گورنمنٹ کی. اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی تھی اس سے پہلے کے شوز میں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ، پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ اس طرح گنے کے ٹرک لے کے کھڑے رہے تھے اور ان سے کوئی ریٹ لینے والا نہیں تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ اس سے پہلے یہ ان کو بھی ایک طریقے سے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش ہوگی کہ یہ فصل بھی جو ہے آئندہ ڈسکریج ہو کسان کے اس کو میں نے کاشت کرنا ہے؟ اس پہ تو میں اتھینٹک بات نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز جو پچھلے 3 دن سے شور پڑ گیا ہے، ہر سینسیبل بندہ، ہر ایکسپرٹ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ چینی امپورٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم نے امپورٹ کرنی ہی ہے تو پھر ٹیکس فری کیوں لگا دیں اس پہ ٹیکس. چینی مہنگی جو ہے کہ جہاں تک سوال ہے. تیسرا دن ہے چینی کے جو پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن کا حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، پہلا گین تو انہوں نے کر لی، 140 روپے سے بڑھا کے چینی کی ایکس مل پرائس 165 روپے کر دیا فی کلو گرام، 25 روپے فی کلو گرام کا بینیفٹ تو لے گئے. کون سا ان پٹ ہے جس دوران چینی کی قیمت بڑھانے کے بجا بنا؟ کیوں بڑھائی گئی؟ کسی کے پاس کوئی جواب، بلکہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا جواب کسی نے کیا دینا. میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے پوچھتے ہیں، جو گورنمنٹ کی میٹنگز ہوتی ہے ان میں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ نے 25 روپے چینی کی قیمت میں اضافہ کیا، چینی تیار پڑی ہے، چینی کی جو فصل تیار پڑی ہے، تیار ہو نہیں رہی، یعنی جو یہ سٹاک پڑا ہے اسی کے اوپر پرائس اس سے 25 روپے کیوں بڑھایا جی؟ بالکل. کون سی ان پٹ بڑھی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی نے نہیں پوچھا. قیمت بڑھا دی، بڑی اچھی خبر دے دی، معاہدہ ہو گیا جی اب چینی کی قیمت 2 سے 3 دن میں نیچے آ جائے گی. اب دیکھیں دوسرا دن جو ہو گیا، تیسرا دن دیکھیں چینی کی قیمت نیچے آتی ہے کہ نہیں آتی. نہیں آتی، گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا. آئی ایم ایف اس کے اوپر جو سٹانس لے رہا ہے اس پہ گورنمنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. گورنمنٹ نے جواب دیا ہے، گول مول جواب ہے. گورنمنٹ جواب دے نہیں سکتی. آئی ایم ایف کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، کسی شعبے کو ہم ٹیکس رعایت نہیں دیں گے، ٹیکس چھوٹ نہیں دیں گے، لکھ کے دیا ہوا، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. اگر ہم کسی شعبے کو ٹیکس چھوٹ دیتے ہیں اس ایگریمنٹ کی وائلیشن ہے. اب کل ہم نے بھی بات کی ٹاک شو میں، آج کمیٹیز میں بھی، پی ایس سی میں بات ہوئی، آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بات ہوئی کہ بجٹ میں جب بھی ٹیکس لگنا ہوتا تھا کہتے آئی ایم ایف کی مجبوری ہے لہٰذا لگانا پڑے گا. کسی ٹیکس کی شرح بڑھانی پڑتی تھی کہ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے لگانا پڑے گا. یہ آپ نے آئی ایم ایف کو بھی سے پوچھا تھا کہ ٹیکس چھوٹ دے دی. کون سا شعبہ ہے، کیوں اتنے طاقتور ہے، کیوں یہ نظر نہیں آتے لیکن سب کچھ کر جائے؟ تو لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایک آخری بات میں کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ کا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. نہیں، میں نے آپ سے 2-3 اور بھی چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. پولیٹیکل ورکر کہیں کوئی چیز کرتا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا ہے جو گورنمنٹ کو پسند نہیں ہے، اس کو کہیں سے بھی کھود کے ڈھونڈ کے شام کو لا کے تھانے بند کر دیا جاتا ہے. اور جس باڈی نے، جس ادارے نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے، میرا مطلب شوگر ملز ایسوسیشن ہے کہ وعدہ توڑا، انہوں نے کہا تھا چینی مہنگی نہیں ہوگی، ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اور دوسرا یہ کہ ان کی یہ بات کیوں مانی جا رہی ہے، ان کی یہ بات، میں یہ بھی نہیں کہتا تھانے میں ڈال دیں، بالکل اس حق میں نہیں ہے، ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. ان پہ اتنا جرمانہ لگا جتنا پروفٹ کمایا. ہماری اطلاع کے مطابق چینی سیکٹر نے 115 ارب روپے کا پروفٹ کمایا ہے ان دنوں میں، 115 ارب روپے کا ریپیٹ. 40 ارب روپے کے کم از کم ٹیکس بچے ہیں. یہ کس نے 115 ارب روپے کا پروفٹ کمایا؟ شوگر سیکٹر نے. چینی ملز کے مالکان جو ہیں، چینی کا کاروبار کرنے والے جو لوگ ہو گئے، انہوں نے 115 ارب روپے کا پروفٹ کمایا. کتنے دنوں میں؟ یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں. 40 روپے کے ٹیکسز بچائے. مجموعی طور پر 155 ارب روپے انہوں نے پاکٹ کیے، اپنی جیب میں ڈالے. کرنے جرمانے ان سے 50 ارب روپے. جتنا کسی اس کاروبار میں چینی میں کسی کا سائز ہے وار حجم کا، اتنا جرمانہ کر دیں. کسی کو جیل نہ ڈالیں، کسی کو پوچھنا، سیدھا کنڈیم کرنا چاہیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں چینی کی قیمتیں کیسے نیچے آتی ہیں، میں دیکھتا ہوں دوبارہ چینی کا اسکینڈل ہوتا کیسے. یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ دیکھیں نا اشرف، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہر سال کوئی ایک بحران ضرور ہے جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، چاہے گندم ہو، چاہے آٹا ہو، مطلب نام لے لیں کسی چیز کا، اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ
बेनिफिशियरी होता है ना, बेनिफिशियरी होता है, ठीक और है। बड़ा आदमी होता है। अच्छा, अब दूसरा पहलू जिस पे आपसे बात नहीं कर सके, ये पेट्रोलियम मसनूआत का क्या मसला है? देखिए, हम जब ईरान इसराइल की जंग का जिक्र कर रहे थे तो सबकी ये राय थी कि जी पेट्रोलियम मसनूआत के रेट बढ़े जाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त रेट इतने नहीं बढ़े थे जितने अब पिछले कुछ अरसे में इस जंग के रुकने के बाद बढ़े हैं। तो ये क्या वजह है कि हम इतना ज़्यादा, और इस पे तो आई थिंक स्ट्राइक भी होने जा रही है फ्राइडे को, शटर डाउन हड़ताल, उसमें ट्रांसपोर्टर्स और सब ताजिर बरादरान जो है वो शामिल हैं। तो ये जो बैगेज है महंगाई का, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे हम? ये इंशाल्लाह ये कौम ही बर्दाश्त करेगी, जैसे हमेशा आप तसल्ली दे रहे हैं मतलब। ये कौम ही बर्दाश्त, पहली दफा थोड़ी हुआ। इस वक्त जो पेट्रोल की सूरत बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिल्कुल बढ़ी हैं, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कल की जो कीमत है इसमें ओगरा ने कुछ रिकमेंडेशन और दी थी। पेट्रोल की रिकमेंडेशन तो वही थी जिसकी समरी पे फैसला होता है हमेशा, और फिर वही कहा जाता है कि IMF ने कहा है किसी को सब्सिडी नहीं देनी, पेट्रोल जितने का खरीदेंगे उतने का बेचेंगे, गवर्नमेंट अपनी जेब से इस पर सब्सिडी नहीं दे सकती। फाइन, चीनी की दफ़ा वो IMF भूल गया था जब चीनी की टैक्स एग्जेम्पशंस देनी थी, तो उसमें कुछ तो समरी जो डीजल वाली कीमत है उसमें ओगरा ने कुछ कम रिकमेंडेशन दी हुई थी, उन्होंने ज़्यादा कीमत बढ़ाई है। इससे हट के इसमें कार्बन लेवी ले लें प्लस जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इस वक्त मैं वही जानना चाह रही हूँ कि इसमें पर लीटर कितना हुकूमत कमा रही है? तकरीबन एवरेज 77 रुपीज़ पर लीटर है, उसको थोड़ा कम कर दें यार। 77 रुपीज़ पर लीटर? जी, जहाँ आप शुगर हुकूमत की जेब में जा रहा है टैक्स सिस्टम में। 40 अरब की छूट देते हैं चीनी को, एक रात में 1 गो में दे देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछे बगैर उनको छूट दे देते हैं, तो आप ये लेवी थोड़ी कम कर दें, वही फ़ायदा इधर दे दें, उधर अयाशी करवाई या शुगर मिल्स वालों की, वही अवाम की अयाशी तो मैं नहीं कहूँगा, उनको वजन थोड़ा कम नहीं सर, खुल के कह लेना चाहिए, मतलब जो हकीकत है उसको तो कहना चाहिए। और देखिए जो फिगर आप बता रहे हैं बड़ा लम्हा फिक्री है। एवरेज कार्बन लेवी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी दोनों मिला के एवरेज जिससे ज़्यादा ही है, मेरा 78 रुपये के करीब बनता है। 78 रुपये से थोड़ा कम है, 70 रुपये से ज़्यादा है। इतना पर लीटर टैक्स गवर्नमेंट वसूल कर रही है पेट्रोल से फी लीटर, इसको थोड़ा कम कर दे यार। नहीं, आपके ख्याल में ये कम नहीं होंगे प्राइसेस आने वाले वक्त में, आपको लगता है? ये ऊपर ही जाएंगे। हाँ, यानी कि चाहे इंटरनेशनल मार्केट में भले कम हो। ये सबसे आसान है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप वाले ने कंपनी ने से पैसे काट के FBO को दे देने, कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई चोरी शोरी का खतरा ही नहीं है। किसी कंपनी का PSO का है, दूसरी प्राइवेट कंपनीज हैं, मार्केटिंग कंपनी, कितना तेल सेल हुआ, इतने लीटर हुआ जी, इतना टैक्स बंदा दे दें, वो दे देते हैं, हमारी जेब से निकल जाता है, कोई मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसको फिर बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हैरान, मैं परेशान भी हूँ जो आपने फिगर्स बताए, उसके बाद मैं खुद सवाल भूल गई हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच। इतनी ज़बरदस्त एनालिसिस और जो रियलिटी बेस्ड सिचुएशन है हमारी इस वक्त की, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत इतने दावे करती है, मतलब क्या कोहे हिमालय तक के दावे अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और इन रियलिटी हमारी कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है कि हमने क्या करना है। जब क्रॉप्स काश्त होती है दूसरे मुल्कों में, उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि इनसे बेनिफिट कैसे लेना है, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों का बेड़ा गर्क करने में अपनी मिसाल आप बन चुके हैं। अशरफ मलगम मेरे साथ मौजूद थे, इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी हैं, साथ में सीनियर सहाफ़ी भी हैं, इकोनॉमी कवर करते भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो फिगर्स ये बता रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हकीकत है। लेकिन अब हुकूमत वक्त को ये सोचना होगा कि कब उन्होंने होश के नाखून लेने। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।